الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على نبينا وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضل أمري إلى الله وفضل أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. एलिवेटर के नाम से परवरदिगार आलम के बाबत के नाम से इस बात में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ये बहुत ही एक खुशाइन है कि इस तरीके का सिलसिला शुरू किया गया कि जहाँ हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को महवर बनाते हुए जो हमारी माशरे की या हमारी हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करें। और यकीनन यानी एक गुफ्तगू में मुमकिन है कि सारे सवालात के जवाब ना मिल सके, बल्कि ज़्यादातर यही है कि सारे सवालात के जवाब शायद ना मिल पाए, लेकिन मेरा रास्ता जो है इस तरीके से खुलना शुरू होता है, इंसान के जहन जो है वो खुलना शुरू होते हैं। रोज़ी रिस्क हलाल और इसके फिर मुकाबले में क्या कुछ है, ये बहुत ही एक अहम हमारे माशरे का जो है वो मौजू है और हमारी ज़िंदगियों से मुर्तबित है और इसी हदीस के ज़ेल में हम इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। देखिए ये जो हदीस है ये पैगंबर की हदीस अल इबादतु सबऊना जुज़अन, इसका तर्जुमा क्या है कि इबादत के 70 हिस्से हैं। अफ़ज़लुहा तलबुल हलाल, इसके अंदर सबसे जो अहम है वो क्या है, रिज़्क़ हलाल को तलब करना। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम पहली बात करें इसके थोड़े से तर्जुमे को अगर हम देखें तो जो रिवायत में कहा जाता है कि 70 हिस्से हैं, इससे मुराद क्या होता है कि 71वां हिस्सा नहीं है, या मिसाल के जहाँ पे जाता है कि भी 70 मसलन आबिदों से अफजल है, एक ऐसा आलिम के जिसकी जो इल्म से इस्तिफादा किया जाए वो 70 आबिदों से, या इस तरीके से कंपैरिजन जब लफ्ज आते हैं 70 तो इससे क्या मुराद है, इसका मतलब एग्जैक्ट 70 है कि 71 इससे नहीं हो सकते, एग्जैक्ट 70 इससे या कुछ और, इससे मतलब कुछ और है। ये इंटरैक्टिव भी हम सेशन करते हैं तो आप बताएं कि इससे क्या क्या समझ में आता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मेंबर से ही जब ये मिसाल सुनी थी 70 की, तो अरबी इबारत में जहाँ 70 की तादाद इस्तेमाल होती है वहाँ इनफाइनाइट या अनलिमिटेड को आप डिफाइन, जैसे अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है तो 70 वहाँ यूज़ होता है जहाँ अल्लाह लातादाद चीज़ को डिफाइन करता है। सही, यानी आप जरूरी नहीं कि आप उसको इनफाइनाइट तक ले जाएं, लेकिन कसरत के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये कि इबादत ऐसा नहीं है कि फ़कत इबादत का एक ही रुख है, एक ही पहलू है, यानी मुख्तलिफ चीज़ है जिनको इबादत कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इबादत कहलाती है और इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद में दोबारा इसकी तरफ आएंगे। और लेकिन इनमें से जो सबसे अहम है वो क्या है, वो है रिज़्क़ हलाल कमाना। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि जो है वो इस हदीस के मनाबे क्या है या इसकी सनद क्या है। अच्छा देखें, हम ये सनद की बहस क्यों करते हैं, यानी किसी भी हदीस के बारे में अगर हम आते हैं सबसे पहला सवाल ये है कि हम इस सनद की बहस करते क्यों हैं, ऑथेंटिसिटी मालूम करने के लिए, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि ये हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम से सादिर हुई है, यानी इमाम ने ये फरमाया या नहीं फरमाया। अच्छा, जहाँ पर हम जिसको कहते हैं ना हदीस ज़ईफ़, सुना आपने कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने से बताया ना, ज़ईफ़ हदीस बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं, यानी क्या मतलब, रावी का लिंक है, चेन है वो हाँ, ठीक है, यानी इससे मुराद है, यानी हम इससे ये नतीजा लेते हैं कि ये अहले बैत ने नहीं कहा, ये नतीजा लेते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी कहने की कम हो। हाँ, यानी हम ये उसमें साबित नहीं कर पाते कि ये अहले बैत से ये हदीस सादिर हुई है या सादिर नहीं हुई। लेकिन हदीस ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये नहीं है कि हम फौरन ये कहते हैं कि ये हदीस झूठी है, यानी हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हम फौरन दूसरी तरफ से ये नहीं कह सकते कि ये हदीस जो है वो झूठी है। अच्छा, तो ये हदीस का जो सिलसिला है जिसमें हम सनद को, चेन ऑफ नरेटर्स को देखते हैं, इसमें बात ज़्यादा हमारे पास ये होता है कि कुछ मोतबर किताबें
کہ جس کے اندر اگر وہ حدیث آئی ہوئی ہو تو اس سے ہمیں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اہل بیت سے صادر ہوئی ہے. یا ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم تواتر یا استفاضہ کہتے ہیں، ٹیکنیکل تھوڑا سا فرق ہے، میں اس کی طرف اس وقت نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ اس کا یعنی جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث جو ہے اتنے ڈفرینٹ نیریٹرز نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ پاسبلٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جو ہے وہ حدیث یا تو گڑھ دی گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز اگر گڑھی جائے تو مختلف لوگ بالکل ایک ایسی چیز نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ گڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسکرپنسیز ہوں گی، الگ الگ ہوں گی. یا مسائل کے طور پر اگر کہیں گڑھی نہیں ہے، سننے میں غلطی کی ہے، لکھنے میں غلطی کی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 الگ الگ لوگ جو ہے وہ لکھ رہے ہوں اور سب لکھنے میں مطلب یا سننے میں سب ایک ہی طرح کی غلطی کر رہے ہوں. تو اس طریقے سے جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ مختلف کتابوں میں آئی ہے، مختلف نریٹرز کے نے اس کو نریٹ کیا. سب سے بڑھ کے جو اصول کافی کے اندر جب یہ آئی ہے تو ابھی بھی بہت یعنی اس وقت کے جو علماء ہیں یعنی مجتہدین ہیں، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں سے خود نام آیت اللہ شمس زندہ کی جو اس وقت خبر خان رحمدی کی اس میں بھی ہے، یعنی گارڈین آف ایکسپرٹس جو ہے وہ کاؤنسل آف ایکسپرٹس جو ہے اس کا بھی ممبر ہے. یہ ان لوگوں کا بھی تک ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث اصول کافی میں ہے تو اس کی چین آف نریٹر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ حدیث صراحت کے ساتھ کسی اور چیز سے ٹکراتی ہو، چند ایکسیپشن کو چھوڑ کے اگر حدیث اصول کافی میں ہے تو پھر ہمیں اس کے نریٹر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہاں پہ اچھا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی حدیث سے ملتے جلتا متن یعنی جو ٹیکسٹ میں جو اس معنی کے نزدیک ہو، اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو اس معنی کو کیا کرتی ہیں، یعنی ایگزیکٹ وہ حدیث نہیں ہے، لیکن جب معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب ہم اور روایات کے اندر اس میں آئیں گے کہ وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو خود اس بات کو تقویت پہنچانے کی یہ حدیث ہو سکتی ہے، یعنی یہ حدیث کیونکہ اسی طریقے کی جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم سے یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ یہاں پہ جو فرسٹ آئے گا اس کو جو ہے وہ فلانا مثلا کوئی آپ کوٹ کرے آ کے جو فرسٹ آئے گا اس کو مثال کے طور پر آئی پیڈ جو ہے وہ انعام میں دیا جائے. ابھی بہرحال اس میں ایک شک ہو سکتا ہے کہ آئی پیڈ جو ہے وہ، لیکن مثال کے طور پہ اور باتیں جیسے مشہور ہو گئی، مشہور ہو کہ بھائی یہ انسٹیٹیوٹ وہ ہے کہ جہاں پہ انعام بہت مہنگے دیے جاتے ہیں. تو اگر یہ چیز مشہور ہے تو یہ بات کیا ہوگی، خود بخود کے باعث بنے گی کہ یہ جو ہے اطمینان پیدا ہو کہ بھائی یہاں پہ آلریڈی یہ بات مشہور ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انعامات مہنگے دیے جاتے ہیں. تو اب اگر کسی نے آگے کوٹ کیا ہے کہ اس دفعہ جو انعام میں کامیاب ہوگا اس کو آئی پیڈ دیا جائے گا، تو اب اس میں شک جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اگر ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ 70 جو ہے وہ جز ہے اور سب سے زیادہ جو جز ہے اہمیت وہ حلال کا معنی ہے، اور اس سے ہمارے پاس نزدیک بہت ساری حدیث ہے جس کے اندر کہا کہ بھائی طلب العلم جو ہے وہ جہاد ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ طلب الحلال، اچھا طلب العلم کو بھی البتہ جہاد کہا گیا. یا مثال کے طور پر ہمارے پاس وہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کے یعنی اس میں نکلی اور راستے میں مارا جائے تو وہ شہید مارا گیا اگر کوئی اس میں حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو اس بات کو اور تقویت پہنچاتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ میں نے چند منابع لکھے ہیں، اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ منابع ہیں جس کے اندر یہ حدیث آئی ہے. تہذیب جو ہماری 4 اصول جو معتبر کتاب ہے، اصول کافی ہے، تہذیب ہے، اور اس کے علاوہ معنی الاخبار میں حدیث آئی ہے، البتہ بہار میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، لیکن یہ وہ منابع ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یعنی یہ خود دوسرے منابعوں سے چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور البتہ وہاں پہ جو چیزیں لائی جاتی ہیں خود اس کے اندر جو رائٹر ہے وسائل الشیعہ کے خود ان کا جو یہ اس میں یعنی وہ جن کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں انہیں چیزوں کو لے کر آتے ہیں. تو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بات اس لحاظ سے کہ ہمیں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے اہل بیت سے صادر ہوئی ہے. اور اہل سنت کے منابعوں میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اس طریقے کی تعبیر ملتی ہے، البتہ ایگزیکٹ یہ نہیں کہ جو ہے، لیکن اس طرح کی تعبیر ملتی ہے کہ طلب الحلال جو ہے وہ فریضہ ہے، واجب ہے، جس طریقے سے دوسری چیزیں واجب ہے یا تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں اس قسم کی تعبیر ہمیں ملتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن ایگزیکٹ ان ورڈز کے ساتھ ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث نظر نہیں آتی. اچھا اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ تعریف رزق حلال کیا ہے. لیکن پہلے میں ایک چیز یہ بیان کر دوں
کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوال ٹیکنیکل سوال کی جاتے ہیں کہ بھائی بٹ کوائن جو ہے وہ اس وقت اس میں ٹریڈنگ اس کی حلال ہے یا نہیں ہے، فارورڈ ٹریڈنگ جو ہے وہ فارورڈ سیلنگ حلال ہے یا نہیں. اب ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایکسپرٹ اس کا کام ہے کہ اس کو پہلے پتہ چلے کہ بھائی بٹ کوائن ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے اس کے اندر اس کی مائننگ ہوتی ہے، یہ ویلیو کہاں سے آتی ہے. ہم اس طرف جو اس طرح کے ٹیکنیکل سوال ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ حلال رہے گا یعنی اس طرف نہیں جا رہے. ان جنرل اگر ہم بات کریں تو اگر آپ سے پوچھیں کہ بھائی رزق حلال کیا ہے تو کیا اس کو کیا اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، کیا چیز ہے رزق حلال؟ کوئی بھی چیز جو محنت سے کمائی جائے صحیح طریقے سے، یعنی اس طریقے سے صحیح طریقے سے کیا مراد ہے؟ وہ طریقہ کہ جسے اللہ نے جس کو اللہ نے قرار دیا. اگر اس طریقے سے مثال کے طور پر خدا نے جو ہے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کسی کو قرضہ دیں اس کے اوپر سود لیں، لیکن خدا نے جو ہے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیا. یا مثال کے طور پر آپ کوئی حرام چیز بنائیں یا حرام چیز بیچیں کہ جس طرح بہت پسند الکوہلک مثلا بیوریجز ہے، یا اس وقت مثال کے طور پر دشمنوں کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہوں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشروع کمائی یعنی وہ چیز کہ جس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس راستے سے کسب حلال یعنی کسب رزق کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے کمایا ہے لیکن اس کے اندر سے جو حق ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، وہ جو حق ہے خدا کا وہ آپ نے اگر ادا نہیں کیا تو وہی مال آپ کا ہے لیکن اب آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو اس وقت استفادہ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ رزق حلال سے استفادہ نہیں کر رہے بلکہ کیا ہو گیا یہ رزق آپ کے لیے کیا بن گیا ہے؟ حرام بن گیا. اچھا اسی طریقے سے جو مثلا کسی کا حق آپ نے کسی سے قرض لیا تھا وہ قرض آپ کی گردن پر ہے، آپ جو ہے اس قرض کو واپس نہیں کر رہے جبکہ آپ دے سکتے کہ مال آپ کے پاس موجود ہے، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ جو حق ہے اس کو نہیں دے رہے. تو اگر اس طریقے سے دوسروں کے انسانوں کا حق آپ کے مال کے اندر ہے تو یہ دوبارہ کیا ہے، یہ رزق یعنی آپ نے حلال طریقے سے کمایا لیکن چونکہ اس میں کسی اور کا رائٹ تھا جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی یہ مال جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. یا اگر اور اس کے اندر ٹیکنیکل اس کو بھی علماء نے بیان کیا، میں یہاں پہ صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے وہ نیگلیجنٹ ہے اپنی ڈیوٹیز کے اندر، یا ایک ٹیچر ہے وہ نیگلیجنٹ ہے اپنی ڈیوٹیز کے اندر. یعنی کسی بھی پروفیشن میں ایک جائز مثلا آپ کا کام ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے اور ایک سیلری کے اوپر کہ یہ سیلری آپ نے دینی اس کام کے برعکس، اور آپ اگر اس کام کو کے اندر نیگلیجنٹ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خود بخود وہ چیز جو ہے بظاہر مثلا وہ رزق حلال ہے لیکن اس کے اندر وہ پیور حلال نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ شبہ آنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے بھی جو ہے وہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جیسے رہبر کی جو ہے رہبر کے یہ فرمایا تھا ان کا فتویٰ ہے کہ جب آپ آفیسز میں ہوں تو وہاں پہ تاکیبات نہیں پڑھے نماز کی، وہاں جو ہے ورنہ کیونکہ آفس کے ماحول میں تو پھر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پھر بہت ہی زیادہ دل لگتا ہے وہ ساری دعائیں سورے اور ساری چیزوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں آفس آورز میں، البتہ ہمارے آفس آورز اور علاقائی آفس آورز میں بھی فرق ہے کہ وہاں آفس آورز بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے ہیں کہ پورے دن میں مثلا 9 گھنٹے 10 گھنٹے اب آفس میں، لیکن بہر تو اس کے اندر بھی یعنی توجہ کس کی طرف ہے؟ توجہ اس کی طرف کہ آپ کو یہاں پر ایک کام دیا گیا، ایک اسائن کیا گیا، ایک ڈیوٹی آپ کی ہے اور آپ اس کے اندر اگر نیگلیجنٹ ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تاکیبات پڑھ رہے ہیں اور 10 لوگ مثال کے طور پر وہاں پہ آفس میں آپ کے انتظار میں کیا بھی کریں تو لوگوں کا کام جو ہے آپ اس میں رک رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو رزق حلال کو جو ہے مشکوک کر دیتی ہیں یا اس کے اندر مشتبہ کر دیتی ہیں کہ یعنی ایسا رزق بنا دیتی ہے کہ جس کے اندر حلال اور حرام جو ہے وہ کیا ہے، دونوں مکس ہوئے ہیں. اچھا یہ تو اس لیے ہمیں یہ ویجیلنٹ رہنے کی اس کے اندر ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہی جو رزق ہمارے لیے حلال ہے ہم اس حلال رزق کو اپنے لیے حرام کر دیں. سلام کرتے ہیں محمد والے محمد. نیکسٹ ٹائپ پہ آتے ہیں. اچھا یہ آخری بات ہے، یہاں پہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف ایک آدھ آیت اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور پھر چند ایک روایات بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں جب یہاں پہ حلال اور طیب کو الگ الگ کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی چیز میں جو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ایک ساتھ آئے تو اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور اگر الگ الگ آئے تو دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فقیر اور مسکین، یہ جو ہے انٹرچینجبلی بعض دفعہ یوز ہو جاتے ہیں۔ فقیر کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن مراد جو ہے اس سے مسکین ہوتی ہے، مسکین کہتے ہیں مراد اس سے فقیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ کہا جائے کہ فقیر بھی آیا اور پھر اگلے دن مسکین آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہاں پر ان کا جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھا گیا۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ رزق حلال آپ کھائیں اور رزق طیب، رزق پاک آپ اس کے اندر کھائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کو اپنے سے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے۔ جبکہ باقی آیتوں میں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کلوا من الطیبات، پاک رزق کھاؤ، تو اس پاک رزق کے اندر خود جو ہے وہ کیا ہے، پاک رزق کے اندر حلال ہونا خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے کیا کھا رہا ہے، گویا اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ بھر رہا ہے، یا اس طریقے سے اور اس طرح کی ہمارے پاس حدیث ہے۔ تو خود قرآن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہے یہاں پہ کھاؤ، مما فی الارض، زمین پہ ہے، لیکن شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، حلال کھاؤ، اس کو پاکیزہ کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ جو تمہارا مال ہے اس کو باطل کے ذریعے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، یعنی ناحق نہ کھاؤ۔ باطل کے ذریعے سے کھانے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس طریقے سے کہ بالآخر انسان جو ہے جب اس میں یہاں پہ دنیا میں ہے تو وہ ایکسچینج کرتا ہے کچھ چیزیں، جو ہے وہ مثلا آپ کسی سے کچھ چیز لے رہے ہیں، جب انسان کھاتا ہے تو اس کا رزق خود نہیں کم ہوا ہے، اس نے کہیں سے لے کر آیا ہے۔ باطل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں تھا، یہ مال جو ہے آپ کا مال نہیں ہوا تھا، آپ بغیر کسی سبب کے، یعنی حقیقت آپ نے دوسرے کے مال کو کیا کیا ہے، غصب کیا ہے۔ یا اور اگر قرآن کے اندر کسی کے ذہن میں کوئی اور مثال آ رہی ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی اگر کسی حرام طریقے سے کوئی کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بتائے کہ طور سے اس کے قرآن کے اندر آیا کہ اگر کوئی سود جو ہے ربا کھاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کے مترادف ہے، کہ اگر جو ہے وہ، تو اس طریقے سے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگلی سلائڈ اس میں آئے تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اور جب حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں پہ بس چاہتے ہیں باقی بھی پاس فرصت نہیں ہے، ورنہ بے شمار حدیثیں اگر آپ جا کے صرف ہلکا سا نیٹ پہ سرچ بھی کریں گے کہ رزق حلال اور اس کی اہمیت اور یہ چیزیں، تو ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر بہت ساری ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی۔ ایک حدیث تو یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر جو ہے وہ طلب حلال سب کے اوپر واجب ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی کمانا واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے، خدا نے جو نظام رکھا ہے اس کے اندر گھر کا خرچہ جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اس ذمہ داری کو یا ادا نہیں کر پا رہا، یا جو ہے وہ خدا نہ خاصہ مثلا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا گھر میں کوئی مرد نہیں، تو یہاں پر خاتون جو ہے اس کے لیے یہ الاؤ نہیں ہو جاتا کہ چونکہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی گئی تھی گھر کے کمانے کی، اور اب کوئی اس کو کما کر اس کے لیے لانے والا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے الاؤڈ ہے کہ وہ حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر سارے راستے اگر اس کے لیے اس طرح سے بند ہو گئے ہیں کہ اس کو کوئی، یعنی جو اس کے اوپر ذمہ داری خدا نے نہیں رکھی ہے کمانے کی، گھر کے اندر یہ ذمہ داری اسے نہیں دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت پڑتا ہے کہ جہاں اسے کمانا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ تمام جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز اس کے لیے بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان باؤنڈریز کو اس وقت بریچ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جو یعنی شریعت کی باؤنڈریز ہیں وہ بالغ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اگر نان بالغ اگر کوئی جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے، آپ اس کو مثال کے طور پہ کوئی نجس چیز کھلا نہیں سکتے، لیکن اگر وہ خود سے کوئی نجس چیز کھا رہا ہے تو آپ کے لیے روکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ باؤنڈریز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے، لیکن یہاں پر وہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈریز اپلائی نہیں ہوتی، وہ باؤنڈریز اپلائی ہوتی ہے، اگر اسے بھی کمانا پڑ رہا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے کمائے گی۔ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو
اپنے گھر والوں کے رزق و روزی کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس راستے میں، تو وہ کس طریقے سے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یعنی مشکل یہ ہے کہ یہ الفاظ ہمارے لیے اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے ایسنس کو درک نہیں کر پاتے۔ اتنا ہم نے سنا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کہ اب ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اتنے الفاظ ایک لحاظ سے دیکھا جائے بے معنی یا بے روح ہو چکے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ فضل اللہ المجاہدین کے پروردگار نے علی القاعدین، خدا نے مجاہدوں کو برتری دی ہے، افضلیت دی ہے، جو ان کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ، جو اس کے لیے اجر و ثواب جو ہے جب اس کو جو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اتنے ایک لحاظ سے مٹیریلسٹک سوچ کے اندر ہے کہ یہ الفاظ ہمارے لیے معنی جو ہے وہ کھو چکے ہیں کہ ان اللہ یحب المتطہرین، خدا جو ہے وہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہمارے لیے تقریباً مثلاً یعنی کیا ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی مادی چیز کی مثلاً بات کی جائے تو ہمیں فوراً اس کی اہمیت کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر فوراً کہا کہ آئی فون گفٹ کرو تو میں آئی فون فوراً چاہیے، کوئی بہت بڑی چیز آئی فون جو ہے لیٹسٹ آئی فون گفٹ کیا جائے گا تو فوراً اس کا احساس ہے۔ لیکن یہ کہا مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خالص مجاہد کے جو ہے اس کے لیے خدا نے اس قدر ثواب کا ذکر کیا، خدا نے اپنی محبوبیت کا ذکر کیا، تو جب ہم ان کو درک نہیں کر پاتے تو پھر ہم بعض دفعہ اس کو بھی اس طرح سے درک نہیں کر پاتے۔ پیغمبر کا واقعہ جناب اس کو انس بن مالک نے کوٹ کیا کہ جنگ تبوک سے، اور یہ جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں مذہبوں میں جو ہے یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے پیغمبر، اور وہاں پر پیغمبر نے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان سے ملنے کے لیے سعد بن معاذ انصاری جو ہے ملنے کے لیے آئے، اور آپ کے ہاتھوں میں جو تھا وہ زخم ہوئے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر نے یہاں سے ان پہ سوال کیا، پوچھا کہ سعد جو ہے وہ یہ زخم کس طریقے سے، کس چیز کی وجہ سے یہ زخم ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ یہ جو کماتا ہوں، یعنی میں جس طریقے سے کمانے کے لیے جو میں کوشش کرتا ہوں، یعنی زمین کے اندر جو کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اوپر یہ زخم ہے۔ تو رسول اللہ نے اس ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جنہیں جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی نہیں۔ اچھا، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل چاہے گناہ پسند کرتا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اتنا اہم ہے کہ اگر اس نے یعنی کوئی بڑے ایسے کوئی گناہ نہیں کیے کہ چھوٹے موٹے جو اگر گناہ ہے تو خدا اس کو درگزر کرے، یعنی خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اس کو جنت تک یہ کام لے جائے، اگر وہ خود اس کا راستہ نہ روکے۔ بعض دفعہ ایک چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ لکڑی جو ہے اس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، ہر چیز میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ وہی لکڑی جس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، آپ کچھ کرتے ہیں ایسا کر کے، مثال کے طور پر اگر آپ اس لکڑی کو گیلا کر دیں تو وہ لکڑی جو ہے وہ اب جلے گی نہیں۔ لیکن وہ لکڑی اور مثال کے طور پر پلاسٹک دونوں برابر نہیں ہے، کیونکہ پلاسٹک میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے، لکڑی کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ نے اس کو کسی راستے کو روک دیا۔ تو جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، یعنی خود اس کام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان کو جنت تک لے جا سکے، مگر یہ کہ آپ کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کر کے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں، تو یہ دوسرے کاموں کی طرح سے نہیں ہے جس میں خود بخود یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اگر آپ اس کا راستہ نہ روکیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال تھا کہ اس کو جو ہے وہ رزق حلال کو کیوں عبادت کہا گیا ہے، یعنی رزق حلال کمانا، کوئی اس کا آپ کے ذہن میں کوئی جواب آتا ہے کہ کیوں رزق حلال کمانا عبادت ہے؟ تو سب سے پہلے عبادت کا تصور کیا ہے، عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت خدا، اور کوئی بتائے گا؟ قرآن کی وہ آیت یاد ہے کہ جس کے اندر عبادت کے لیے کہا گیا کہ میں نے خلق کیا ہے عبادت، فقط عبادت کے لیے، یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے وہ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس کے آخر میں جو کسرہ ہے وہ یا کی جگہ پر، یعنی میری عبادت کرو۔ تو یہاں پہ سب نے یہ لکھا کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت فقط وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم بھائی نماز اور روزہ سمجھتے ہیں، عبادت یعنی مکمل خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، ورنہ اگر اس طریقے سے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر عبادت ہو تو انسان ہمیشہ عبادت کی حالت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے جو ہے۔
تو اگر صرف یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فقط عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان ہر وقت عبادت نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. عبادت یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کی اطاعت کرنا، جس طریقے سے خدا کی بات ماننا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے. علم حاصل کرنا جیسے عبادت ہے. اچھا یہاں پر رزق حلال جو ہے یہ عبادت ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ رزق حلال کو اتنی اہم عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ اس چیز جو میں نے لکھا ہے وہ اس سے علاوہ، یعنی مثلا ابھی شاید اس کا سینس علاوہ کوئی کسی کے ذہن میں ہے کہ جو ہے وہ کیوں مثلا اس کی اہمیت ہے؟ اس کے حلال کمانے کے بعد جس انسان جب کھائے گا جس میں توانائی آئے گی تو باقی عبادتوں کا جو ہے وہ لطف لے سکے گا. یعنی سرکار کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دوسری عبادتوں کی کنجی ہے. یعنی اگر اس کو صحیح انجام دیا جائے گا تو باقی جو عبادتیں ہیں ان کا بھی اثر ہوگا. اور کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے؟ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو جب انسان رزق حلال نہیں کماتا تو یقیناً کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اسلام صرف انڈیویجول دین نہیں ہے، معاشرے کے اوپر بہت سارے ہمیں بولتے ہیں زکوٰۃ دو، خیرات دو. تو جب معاشرہ اس سے افیکٹ کرے گا تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جائے گا کہ انسان حلال کمائے، کسی اور کا حق نہ مارے. ایسا بس یہ دونوں ڈائمنشن ہے اس کے اندر. ایک دفعہ اس کو ہم انڈیویجول ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں کہ رزق حلال، کیونکہ رزق دو ہی آپشن ہے کہ یا تو انسان جو ہے، البتہ رزق حلال کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں. یعنی ایک چیز جو ہے وہ بس صحیح ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ رزق حلال کوئی نہیں کما رہا ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہوگا؟ مثلا رزق حلال اگر نہیں کما رہا تو یا تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کمائے گا. کوئی اور آپشن بھی ہے؟ ہاں دوسرا آپشن ہے کوئی؟ فارغ بیٹھا ہوا ہوگا، دوسروں کے اوپر بوجھ ہوگا، دوسرے جو ہے وہ اس کے مثلا ہاتھ پھیلائے گا، گداگیری کرے گا، جو ہے وہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے وہ عزت کو پامال کرے گا. یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے معاشرے میں منفی اثرات بہت زیادہ ہیں کہ جس کی طرف آتے ہیں. لیکن پہلے ہم جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے مثبت، اچھا یہ بھی میں نے سارے ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے، یہ چند جو چیزیں میں نے لکھی ہیں جو سب کے سب جو ہے وہ روایت کے اوپر بیس کرتی ہے. کہ یہاں بھی حدیث، یہ بھی حدیث پیغمبر اکرم سے ہے کہ اگر کوئی رزق حلال اگر کماتا ہے، اور جب وہ رزق حلال کماتا ہے، جب تک وہ رزق حلال جو اس نے کمایا ہے اس کو کھا رہا ہوتا ہے، جب بھی وہ رزق حلال کھاتا ہے تو خدا جو ہے اس کے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ جب تک وہ کھانا کھاتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے. تو یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ایک شخص نے پیغمبر سے اس میں کہا کہ جو ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ خدا البلاغت دعا کو میں نے بھی ہم کہتے ہیں کہ خدایا میرے ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں کہ جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں. تو پیغمبر نے یہاں پہ سے کہا کہ اپنے رزق کو پاک کرو، اپنے رزق کو پاک کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو. تو یہ ساری چیزیں یعنی انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی 40 دن تک رزق حلال کھائے گا تو خدا اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا کرے گا. تو خود اس نورانیت کی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر جب آپ مجلس کے اندر جاتے ہیں، جو یعنی گریہ ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یا نیک کاموں کا جو انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان کو خود بخود، یعنی جو کام پہلے وہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا وہ کام آسان ہو جاتا ہے. جن چیزوں میں دل نہیں لگتا تھا دل لگنے لگتا ہے، یا وہ برائیاں بھی جس میں پہلے دل لگتا تھا اور اب جو ہے وہ انسان کا اس سے بیزار ہونے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو دل کو کے روشن ہونے کی نشانیاں ہیں. کہ اگر کوئی اس کے اوپر یہ 40 کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو یعنی رکھے گا، کہ کنٹینیویشن کے لیے ہمارے پاس یہاں پر یہ 40 اس سینس میں ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پاس یہ کہ اگر کسی چیز کو عادت بنانے کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو آپ اپنے روٹین میں لے کر آئیں، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو 40 دن تک انجام دیا جائے. تو یہ 40 جو ہے یہ بہرحال اس کا ایک خاص 40 جو ہے اس کا خاص یعنی ایک اس کی اہمیت ہے ہمارے اسلامی اعمال کے اندر. دیکھتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے لیے 40 دن تک، 40 صبح، 40 راتوں تک پڑھیں. اور پھر یہ بھی حدیث پیغمبر سے ہے کہ جو یعنی رزق حلال کماتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ جس طرح سے بھی چاہے وہ اس کے اندر داخل ہو. اس کے جب ہم برعکس جب آتے ہیں تو میں نے یہاں پر صرف بیکاری یہاں پہ لکھی، اس سے پہلے رزق حرام
نہیں لکھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ لکھیں رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، رزق حرام ہوگا یا بیکاری ہوگی. تو اس سے بیکاری یہاں پہ میں نے کہا ہے کچھ نہیں کرے گا، معاشرے کے اوپر بوجھ ہوگا حدیثوں میں مثلا اس کی طرف. لیکن پہلے اگر آپ دیکھیں رزق حرام اگر کھائے گا تو جیسی ساری باتیں ہیں کہ دل روشن نہیں ہوگا، دل کے اندر نورانیت نہیں ہوگی، اس سے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر گناہوں کی مغفرت نہیں ہے، دل روشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے نہیں کھل رہے. یعنی جب دل روشن ہے تو انسان اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے، اچھائیوں کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیوں کی طرف بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ برائیوں کی طرف بڑھنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. کہ جیسے ابھی جو سر نے یہاں پہ خود حدیث بھی پیش کی تھی کہ جس کو مولانا امام حسین نے جس کو روز عاشور بیان کیا، مولانا فرمایا کہ تمہارے اوپر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹ جو ہے وہ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یا استاد سپر جعفر کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو مجھے نہیں پتا ان کا اپنا شعر ہے، بہرحال میں نے ان سے سنا ہے، وہ اپنا شعر ہے یا کسی کے مال حرام بھوت جائے حرام رفت، کہ مال جو ہے وہ حرام کے طریقے سے آیا تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی جو ہے وہ جائے حرام، اسی طریقے سے حرام کاموں میں صرف ہو گیا. اولاد نیک ہوتی ہے رزق حلال سے، یعنی جو نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں اس چیز کے. اور اسی کے برعکس اگر دیکھیں، اچھا یعنی اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتنی کنٹینیوشن ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ انسان کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی ناخلف اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو اس کی کوتاہی کی وجہ سے ناخلف ہوئی ہے کیونکہ اس نے رزق حرام کمایا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ نوح لیسا من اہلک، نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ وہ اولاد اگر خراب ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کہ ماں باپ نے کوتاہی کی ہے، تو جیسے اچھائیاں جاتی رہتی ہیں یہاں پہ ساری برائیاں جو ہیں وہ خود بخود اس کے چیزوں میں وہاں پہ ڈپازٹ ہوتی رہی ہے. تو جتنی یہ چیزیں ہم نے کہی تھی کہ جو رزق حلال کے اثرات ہیں، اگر رزق حرام ہوگا تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں جو برعکس ہے کہ انسان کی دنیا بھی اس کے اندر تاریخ ہوتی ہے. کہ اگر کسی کے واقع یعنی دنیا کے اندر بھی اگر دیکھیں تو جو رزق حرام کمانے والے اس کے اندر برکت، رزق حرام میں برکت نہیں ہے. برکت یعنی انسان جتنا بھی کما لے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یا مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ نیک نہیں ہے، اس کی بات نہیں سنتی، اس کے لیے مسلسل اس دنیا کے اندر عذاب ہے ایسے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارنا. تو وہ میں نے اس کو نہیں لکھا کیونکہ وہ اسی کی جو چیزیں باتیں تھیں اس کا آپ دیکھیں کہ وہ اس کا دوسری طرف کا سلسلہ تھا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیز یہ ہے اس میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ جو شخص بیکار ہے، جو کچھ نہیں کر رہا، جو شخص بیکار ہے وہ جو ہے ملعون ہے. حدیث میں کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس کا بوجھ کسی اور کے اوپر ہے، جو اپنا بوجھ جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. لعنت یعنی خدا کی رحمت سے وہ دور ہے. ایک حدیث میں پیغمبر سے کہ ان اللہ یبغض ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، یعنی ایسا جوان کہ جو کچھ نہیں کرتا، وہ گھر کے اوپر لیٹے لیٹے جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے، فارغ ہے. خدا جو ہے یبغض، خدا اس کو مبغوض یعنی خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، خدا اس سے غصے میں ہو ایسے جوان سے کہ جو کچھ کام نہیں کرتا. کہ یہاں پر چونکہ فرصت کم تھی میں جب آپ کو حوالہ یہاں پہ دے دوں. البتہ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں. ایک شیخ مجاہدی کی کتاب ہے 10 گفتار کے نام سے، کہ 10 تقریریں، ادھر 20 گفتار جو تھی وہ ترجمہ ہوئی ہے. یہاں پہ وہ کتاب ترجمہ ہوئی ہے سخن کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے کچھ تقریریں ایسی کی جس میں شروع میں جہاں پہ بتایا کہ اگر معاشرے کے اندر عدالت نہ ہو تو اس سے کیا اثرات آتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ انہوں نے اس کے اندر گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ہیڈنگ بنائی ہے جس کی کہ اگر جو ہے وہ ایک انسان بیکار ہو، اس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو اس کے کیا منفی اثرات آتے ہیں. اور یہاں پر شاید یعنی ایک ہمارا امتیاز ہو مثلا برادران اہل سنت سے، کیونکہ میں نے ان کی جو چیزیں دیکھی ہیں اس پہ اتنی زیادہ یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیکھی، جو چیزیں نظروں سے گزری ہیں کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو شراب کو فارغ ہے، جو فارغ ہے، یہ نہیں کہا کہ فقیر ہے،
ممکن ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہو، اس کے پاس ہو سکتا ہے پیسے ہو، اس کو مثلا اجداد سے جدید پشتی اس کو اتنے ورثہ ملا ہو کہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہو، لیکن اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو خدا اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ساری وہ جگہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خالی ذہن کیا ہوتا ہے، کس حد تک ہوتا ہے، یہ حدیثوں سے مبنی ہے کہ پھر اس کے جو ذہن ہے اگر یہ انرجیز جو خدا نے انسان کو دی ہیں اگر یہ پازیٹیو کاموں میں خرچ نہیں ہوتی تو یہ پھر کس طرف نکلتی ہیں، یہ نیگیٹو کاموں کی طرف نکلتی ہے۔ تو کام فقط اس لیے نہیں ہے البتہ یہاں پہ، لیکن اگر اس سے زیادہ اگر وہ اپنا بوجھ کسی کے اوپر ڈال رہا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ ملعون ہے۔ یا پیغمبر کے بارے میں یہ حدیثی کے سقط ہے، میں نے اس کا سقط من عینی، پیغمبر جو ہے فرماتے تھے اگر کسی جوان کو دیکھتے تو انہیں اچھا لگتا تھا، اس کو دیکھ کے یعنی پسند آتا تھا، خوش اچھا لگتا تھا، تو وہ سوال کرتے تھے کہ اس کو آتا کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی جواب میں کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ کچھ نہیں کرتا تو وہ کہتے تھے سقط من عینی، کہ یہ جوان جو ہے میری نظروں سے گر گیا، جو ابھی مجھے اچھا لگ رہا تھا، جو متاثر کر رہا تھا، مگر جب یہ پتہ چلا کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، اس کو کچھ نہیں آتا، یہ کوئی کام نہیں کرتا، تو یہ میری نظروں سے گر گیا۔ تو یہ جو چیز ہے معاشرے کے اندر خود بیکاری، اس بیکاری کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جرائم، بہت ساری مشکلات جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے ترقی نہیں کر پاتے، آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اگلی سلائڈ پہ آ جائیے، آخری سلائڈ میں نے یہاں پہ رکھی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک چیز بس ڈسکس کر کے سوالات پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں اگر معاشرے کے اندر اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو دو باتیں تھیں، میں نے سب بتا دیا، رزق حلال نہیں ہے تو کیا ہے، رزق حرام ہے، کہ جس کے تمام منفی اثرات ہم نے دیکھے، یا رزق اگر حرام نہیں ہے تو اگر رزق حلال فراوان نہیں ہے تو فقر ہے، کیا ہے، یعنی غربت ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جو خود غربت ہے اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، یعنی کہ اسلام نے غریبوں کو ناپسند کیا ہے، نہیں، اسلام نے غریبوں کو ناپسند نہیں کیا ہے، اسلام نے غربت کو ناپسند کیا۔ اچھا، اور اگر کوئی غریب، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی وجہ سے غریب ہیں تو اسلام نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ایک وجہ، ایک دفعہ یہ ہے کہ معاشروں کا نظام اس طریقے سے ہو گیا ہے، معاشرے اس طریقے سے طبقات کے اندر بٹ گئے ہیں کہ کوئی اس طریقے کہیں پیدا ہوتا ہے کسی بہت ہی غریب گھرانے میں، زندگی میں اسے کبھی موقع نہیں مل پاتا اس سے باہر آنے کا، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر کوئی خود سے محنت نہ کرنے کی وجہ سے، آگے بڑھنے کی جستجو نہ رکھنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت سخت اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، پسند نہیں کیا اس چیز کو، اور خود فقر کی مذمت کی ہے، کہ میں ایک حدیث مولا کائنات سے لے کے آیا، لیکن متعدد خود نہج البلاغہ کی حکمت کے اندر، امام نہج البلاغہ کے لیٹرز کے اندر جو امام نے بھیجے ہیں، خطبوں کے اندر امام نے سخت مذمت کی ہے فقر کی، اور اس کے ایک حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر نزدیک تھا کہ کفر قرار پائے، یعنی دین جو ہے وہ اگر فقر ہو تو دین سلامت نہیں رہتا۔ یہ جناب ابو ذر جیسے لوگ کہ جو دین پہلے دین قبول کیا، دین ان کی جسم کے اندر رچ بس کیا، اسلام کی خاطر فقر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ ان کو جو ہے وہ ایسی جگہ پر ایگزائل کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کچھ جو ہے وہ کھانے کے لیے، یعنی کچھ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ایکسیپٹل کیس ہے، یہ الگ کیس ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی کو اسلام کی خدمت کی خاطر اگر جیل میں بند کر دیا جائے تو اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی مثلا فعالیت نہیں کر سکتا، لیکن اگر جو ہے وہ خود آپ اس طرح میں نہیں پڑھ رہے تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے منع فرمایا، کہ مولانا نے فرمایا یا بنیا انی اخاف علیک الفقر، مجھے خوف ہے تمہارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم فقر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیوں، فاستعذ باللہ منہ، اللہ سے پہلے تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھت پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے رہو خدا مجھے فقر نہ دے، یعنی بہرحال اس میں یہ کہ یہ نظر میں رکھو کہ بالآخر رزق اور روزی دینے والی ذات جو ہے وہ ذات اس کی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ فقر کیوں، فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ، کہ فقر جو ہے وہ دین کو ناقص کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کانسیپٹ کیسے ناقص کر دیتا ہے، واقعا اگر کسی کے پاس جو ہے رزق کے اندر تنگی ہے، حتیٰ اس کے لیے واجب
جو صدقات ہے یعنی خمس دینا اس کے لیے کس قدر سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی دین اتنا ایمان اس گفتگی میں نہیں ہے کہ خدا کے وعدوں پہ، اور معاشرے میں عمومی سطح پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جو ہے جناب ابو ذر جیسے ایمان کے اوپر ہو، دین ناقص ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اب ہر جگہ دیتے ہوئے جو دین کے تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتا. ایک چیز یہ کہ جو دین نے کہا ہے اس کو خوف ہے کہ میں یہ دے دوں گا، یہی پیسے جو ہے جو میں نے رکھے تھے کہ اس سے جو گھر کا کرایہ مسائل کے طور پہ جا سکتا ہے، اگر میں نے اس سے ایک چیز کم ہو جائے گی تو مثلا جو ہے وہ ایثار کرنے سے گھبرانے لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے ایسا نہ ہو وقت جہاں پہ وقت آتا ہے کہ صدقہ معاف ہو جاتا ہے، جگہ تک نہیں آیا لیکن کم ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کر پائے گا. یا اگر اس کے لیے کوئی حرام کا آپشن بچتا ہے، اس کو حرام کا آپشن ملتا ہے، تو اب کیا ہے وہ 10 اس کے لیے کیا کرتا ہے 10 توجیحات اس کے لیے وہ لے آتا ہے. یا ہم جب یہ کر رہے تھے تو ہمارے استاد جو تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا وہ بتاتے تھے کہ اپنے ایکسپیرینس سے بہت ساری چیزوں میں ایک بات یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو کچھ پروفیشن ایسے ہیں جن میں سے ہم لوگ اکثر برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا پولیس والوں کو، لیکن 35,000 ابھی مجھے کسی نے بتایا کانسٹیبل کی تنخواہ جو ہے وہ 35,000. آپ بھی بتائیں کہ اس 35,000 میں آج کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ یعنی آپ نے خود اس کے لیے پریکٹیکلی حلال کے راستے بند کر دیا. یہ فخر من قسم الدین، اب جو حرام اس کے سامنے آئے گا فوراً وہ کیا کرے گا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر میں نہیں لوں گا تو کوئی اور لے لے گا، اور وہ لے لے گا تو وہ تو بہرحال پسند کرتا نہیں کہاں خرچ کرے، میں اگر لوں گا تو پھر بالآخر کہیں نہ کہیں اس کو کسی نہ کچھ ایک کام میں خرچ کروں. یعنی کیا چیز ہے کہ انسان کے لیے دین کے اوپر باقی رہنا، سخت دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کہتا ہے مدہشۃ للعاقل. مدہشۃ للعاقل کیا ہے؟ عقل کو معاف کر دیتا ہے. بعض دفعہ یعنی جو اس قسم کے ریش یعنی انسان یا مشکل کاموں کے لیے یا حتیٰ جرائم کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے جہاں اس کو جو ہے وہ یہ پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سالم طریقے سے سوچ نہیں پاتا. یہ یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہر چیز میں اس کے ذہن میں جو اینگل ہے وہ یہ والا اینگل ہوتا ہے. جب اس کے پاس اس وقت کمی ہے، خود اگر آپ مثلا اگر کوئی اس دور سے گزرا ہو تو اس کو یہ یاد ہوگا کہ جو ہے وہ کتنی آسانی سے انسان ایسے وقتوں پہ irrational ڈیسیژن کر لیتا ہے، آسانی سے بیوقوف بن جاتا ہے. اس کے پاس نہیں ہے، بہت ہی مختصر ہے، کسی نے کہا کہ جی یہ تم یہاں پہ کر دو، یہ جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر یہ پیسے تمہارے ڈبل ہو جائیں گے. اگر کوئی ایک ریشنل مثلا سوچنے والا ہو کہ یہ کیسے کس طریقے سے نہیں ہو سکتے یہ چیزیں، یہ لیکن کیا ہے کیونکہ اس کو اس وقت ایک یعنی اس ایسی اینگزائٹی کی حالت میں کہ جہاں اس کو چاہیے تو وہ ریشنلی بہیو نہیں کرتا. بہت والا کہ جو ہے اگر انسانی نفسیات سامنے رکھے کو دیکھتے ہوئے بہترین ہو رہے ہیں. مدہشۃ للعاقل عقل کو جو ہے نا وہ دہشت زدہ کر دیتا ہے، یعنی انسان صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتا اس کے اندر. پھر دوسری یہاں پہ یعنی اور یہ میں نے بتایا کہ صرف یہ ایک میں ایگزامپل یہاں پر لے کر آیا ہوں نہج البلاغہ ہی میں کئی اس کی مثالیں. داعیۃ للمقت، اچھا مقت تو میں جو ترجمہ کیا گیا وہ ناراضگی بھی کیا گیا یا بدگمانی کیا گیا، غصے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اس کو دونوں طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو ایکسپلین کیا گیا. دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. کیا کہ وہ جو ہے جب اس کے پاس نہیں ہے اور وہ جس کو دیکھتا ہے کہ جن کے پاس ہے تو ہمیشہ ان سے کیا ہے ناراض رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر کسی سے ناراض ہے، ہر کسی سے بدگمان ہے، اس نے ایسا کر لیا، اچھا وہ وہاں پر ہے تو وہ تو یہ رشوت لیتے ہوں گے، ان کے پاس تو ہے، وہ تو پیدا ہی وہاں پہ کھڑا ہے، اس کو کیا پتا کہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. یعنی ایک جو ہے وہ فرسٹریٹڈ حالت میں جو ہے وہ کیا ہے معاشرے کے اندر ہے کہ ہر شخص سے جو ہے وہ کیا ہے وہ بدگمان ہے، ہر شخص سے ناراض ہے، ہر شخص کو اس نے جو ہے مثلا کسی نے اگر کوئی نئی مثال کے طور پہ کوئی موٹر سائیکل لے کے آیا تو سب سے پہلی چیز ہاں بھائی وہ تو کر سکتے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ ان کو تو ابا نے مثلا ان کے لیے اتنا کر کے دیا. یعنی کیا ہے معاشرے کے اندر جو سالم ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہیلدی جو ہے وہ رابطہ ہونا چاہیے، وہ رابطہ کیا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے کہ یعنی میں اس کو صرف اپنی بات کو بیان کرنے سے اس کے مقدمے کے طور پہ مولانا نے کہا کہ اپنی جو مشکلات ہیں وہ ہر کسی کو نہ بتاؤ اور بالکل جزئی ایک ایک چیز اس میں نہ بتاؤ، کیونکہ اگر کوئی تمہیں یہ دیکھے گا کہ تم زندگی سے میں شکست کھا چکے ہو، یعنی تم اپنی مشکلات حل کرنے کے اوپر قادر نہیں ہو تو تمہاری عزت جو ہے اس کی نگاہوں میں گر جائے گی. اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ مثلا جس نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، یہ کچھ نہیں
جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا جو ہے، اور اسی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی نہ کرنے کی وجہ سے، تو کیا ہے کہ دوسرے بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. تو معاشرے میں یعنی جو تعلق ہے آپس میں، جس کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ بس 2-3 جملوں میں اپنی مثلا یعنی بات کو ختم کروں. تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی یہ فقر کے آثار جو ہیں یہ وہ ہے کہ جو اسلام نے ان کو بالکل پسند نہیں کیا. اسلام نے جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ پسند نہیں کیا کہ جس کے اندر فخر و فلاکت ہو. کہ امام زمانہ کے جو معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جہاں پہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، خمس لے کے پھریں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا کہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ جس کے اندر کہتے ہیں کہ فخر کی وہ کیا ہے، یعنی کازز کیا ہے، جس کے اندر ایک بہت اہم کاز یہ کہ مولا کہتے ہیں کہ خدا نے ہر جو ہے وہ جاندار کا رزق رکھا ہے. اگر اس کا رزق اس سے نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے اس کے حصے کا رزق جو ہے وہ غصب کر لیا ہے. کہ اس وقت آپ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غریب کو دیکھیں اور کہیں کہ جی یہ اپنی وجہ سے، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر خود دیکھیں کوئی ایسے جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی تعلیم کے امکانات نہیں ہے، اگر بہت مشکل سے جاتا ہے تو کسی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ پاتا ہے، پھر اس سے آپ یہ کہیں کہ وہ جو بچہ جو مثلاً فلانا کھینچیے اس کے مثال کے طور پر جو ہے وہ ابھی جو وہاں بچہ پڑھ رہا تھا تو اس سے آگے کیوں نہیں نکلے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو آپ ٹانگیں باندھ دیں. آثار کی طرف ہم اس کے معاشرتی آثار کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے انڈیویجول آثار کی طرف دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی خود اپنے لیے آخرت چاہتا ہے تو اگر فقط ایک انڈیویجولسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس کے لیے جو ہے بیکاری کی مذمت جس طریقے سے آئی ہے، فقر کی مذمت جس طرح سے آئی ہے، جس طریقے سے رزق حلال کی اہمیت آئی ہے، تو اس کے لیے بالکل جو ہے یہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں گے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سعادت کے لیے اہم ہے، وہ یہ کہ اسلامی معاشرے کو آگے لے کے جانا، اسلامی معاشرے کو آگے بڑھانا. اعدوا ما استطعتم من قوة ورباط الخیل، جتنی قوت جمع کر سکتے ہو اتنی قوت جمع کرو. کہ جس کے بعد اس کے اندر میرا ایگزیکٹ ترجمہ ہے کہ رباط الخیل یعنی وہ جو اس وقت جنگی گھوڑے ہوتے ہیں، تو ترہبون بھی عدوکم عدوکم، تاکہ تم اپنی اس دولت کے ذریعے سے کیا کرو، جو ہے وہ ڈراؤ کس کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. جب ہم اس ملکی سطح کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں اب اس میں ذلت کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے جو ہے وہ جا کے کہیں کہ جی مانگنے نہیں آئے مگر مجبوری ہے. یعنی اس ذلت کا احساس ہمیں ختم ہو گیا. ورلڈ بینک، IMF ہمیں جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے، فرینڈز آف پاکستان بنتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یعنی واقعا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے کوئی مشکل ہو جائے تو سب سے پہلے ہماری ذہن میں یہ آتا ہے کہ کس کی طرف ہاتھ پھیلائیں، یہاں ہاتھ پھیلائیں، وہاں ہاتھ پھیلائیں، سعودی عرب سے مانگیں، کہاں سے مانگیں، کہیں سے جو ہے وہ مانگ کر ہم لے آئیں. اور یہ اتنا معاشرے میں پھیل گیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوب ختم ہو گیا ہے مانگنے کا. حتی اچھے خاصے لوگوں میں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، مثلا اس طریقے سے ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے اور بچوں کی فیس بہت زیادہ ہے، کوئی اگر مومن مثلا جو ہے ایسے لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، بھائی آپ ایسے کیوں نہیں ہیلپ کرتے ہیں جہاں پہ معلوم ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کریں. لیکن اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ جیتو پاکستان اور ہر جگہ سے اس سے کہ کوئی جو ہے اس کے اندر خوب نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اپنا ہاتھ کسی کے بھی سامنے ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں سے مل جائے. مثلا میں دفعہ کئی دفعہ ہوا کہ وہ کوئی زیارتوں پہ بھجواتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مرحومین کے لیے ان سے کہہ کے ہمیں زیارتوں پہ بھجوا دیں گے. کیوں آپ لوگ زیارتوں پہ اس طریقے سے اس ذلت کے ساتھ کہ ہاتھ بڑھا کر آپ اس کے اندر کچھ لیں گے زیارتوں پہ، تو مولا زیارت سے آنے سے خوش ہو کے محنت کرو، اس میں اپنے ہاتھوں سے کما کے آپ زیارت کے لیے کے اندر جائیں. تو ہمیں اگر انڈیویجول سطح کے اوپر بھی اگر آگے بڑھنا ہے اور صرف انڈیویجول اینگل سے دیکھیں اس کو ہٹا دیں، تب بھی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو قدر الرجل مولا کائنات ہمارا کہ انسان کی قدر و قیمت یہ کہ ما یحسنو، جو وہ کرنا جانتا ہے، جو اس کے پاس ہنر ہے، جو اسے آتا ہے، جو اس کی قدر و قیمت ہے. یا ایک جناب نے کہا کہ اعلیٰ ہمت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہے. اگر اس کی کوئی یعنی اس کے اندر کوئی بلند پروازی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہیں سے نکلنا نہیں چاہتا، اس کی زندگی کے اندر کوئی بڑا ہدف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی ہمت بہت ہی پست ہے اور اس کا جو ہے وہ قد اتنا ہی پست ہے. تو اور اگر اس کو آپ معاشرتی سطح کے اوپر مہدویت کی ذمہ داری کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے امام زمانہ کی جو ہے تاج پوشی کا جشن کے امام کا دور شروع ہو رہا ہے اور اس جہانی وطن حکومت کی کہ پوری دنیا کے اوپر
जब अदल इंसाफ की हुकूमत होगी, अगर उस तरफ देखते जाए तो फिर तो यानी हराम भी नहीं, यानी बदतरीन मसलन चीज़ है कि आप ये कहें कि मैं जो है वो इसी तरीके से यानी कुछ थोड़ा सा कुछ करके मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा, मैं ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना, मुझे आगे नहीं निकलना। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। अगर कोई सवाल आते तो उसको एंटरटेन करते हैं, लेकिन उससे पहले दवा सलवार दीजिए मोहम्मद। देखिए ये वैसे मैंने आपको शुरू में से लिखा था कि ये जो एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन है, अब इसमें एक तो जो इस वक्त ये है कि जहाँ बराए इस वक्त जो मशहूर फतवा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जहाँ पे बराए रास्त सूद की कैलकुलेशन का काम हो रहा होता है उसको इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसके अलावा जो है वो बैंक की को हराम नहीं करार देते। लेकिन ये वो बदतरीन मसलन अक्ल महते के एतबार से है कि बहरहाल यानी या फिर अगर मरने का खौफ हो तो वो हराम खाना भी जायज़ हो जाता है, उसी एतबार से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बराजी उसको मना नहीं करते। इसी चीज़ को देखते हुए कि अगर इस सबको जो मना करेंगे तो फिर उससे रेवेन्यू बहुत कम बन जाते हैं। लेकिन वो जैसे आपकी इक़्तिसाद इस्लामी की जैसे बात है वो इसीलिए है कि अलबत्ता हमारे मुल्क में भी कानून ही आ गया है कि 2027 तक जो है वो तमाम बैंकिंग जो सेक्टर या फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग सेक्टर 2027-28 तक सबको जो है वो इस्लामी हो जाना है। और इन एसेंस मेरा क्या होगा, लेकिन बिलाखिर यानी है बहरहाल यकीन उसकी मुश्किल है। वो तो आपके आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं वो जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर आप पूरा देखें तो कोई मतलब स्कूल के अंदर पढ़ाने वाला कोई भी मतलब वो बैंक के अंदर मिलाते जाते हैं या स्कूल में अगर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो अगर इस तरह से देखेंगे तो हमारे माशरे में हर शख्स बिलाखिर जो है वो सूद से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो हल भी यही है कि जो है कोशिश यानी उन लोग जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर वो आए और कोशिश करें कि इस निज़ाम को दुरुस्त करें। अच्छा, इसमें क्या किसी ने किसी का हक बस कर लिया तो उसमें की क्या गलती थी? मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसकी बात नहीं हो रही, यानी कई दफ़ा मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसे आदमी की जिसको मास्टर ने जिसको मतलब गरीब बना दिया उसकी अपनी गलती नहीं थी, तब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसकी बात हो रही है कि जो कोशिश कर सकता है उससे निकल सकता है और निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये कि पूरे सिस्टम में अगर हराम जैसे सूद का अगर समझेंगे, अगर सिस्टम के आगाज़ में ही कसबे हराम है तो मेहनत करने वाले पर तब भी असर होगा। शायद अगर इसको इस तरह करने के पूरा निज़ाम सूद के ऊपर चल रहा है, आप उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, कुछ न यानी पहले मुश्किल है। कुछ लोग बात इसमें कायल है कि बिलाकर कुछ ना कुछ असर बजरीज का कुछ ना कुछ इसका असर होता है, लेकिन यकीनन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप रास्त जहाँ पे जिसको हराम करार दिया है वो कहा कि जहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो वो जिसके हलाल की चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर होंगी। रिस्क की तारीफ बहुत अच्छी बात है। रिस्क की तारीफ यही है कि वो चीज़ के जो आप मसलन कमाते हैं आपको खुदा की तरफ से नसीब होती है। इस वक्त हम ज़्यादा इस वक्त इसको जिस चीज़ को हमने फोकस किया हुआ था वो ये चीज़ थी कि जो आप कमाते हैं, वरना अगर रिस्क की अगर हम बात करें कि जो खुदा देता है तो उसके अंदर मानवी रिस्क भी शामिल है कि जो खुदा की तरफ से मिसाल के तौर पर किसी को कोई मानवी अगर नेमत मिलती है, अच्छा दोस्त जो है वो भी मसलन रिस्क है, तो वह रिस्क यानी जो है वो एक वसी चीज़ है। लेकिन इस वक्त हमारे मौजू के हिसाब से वो मादी चीज़ें थी जिसको इंसान इस दुनिया के अंदर कमा कर कष्ट करता है। नहीं कौन से हिस्से में कस्बे रिस्क का कहा गया, तो कस्बे रिस्क सही ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ आपको ज़रूरी है उसको कमाना जो है वो यानी कस्बे रिस्क है। मैं अगर कोई और मतलब है तो मैं समझ नहीं पाया था। जिंदगी के हिस्से में दीन है में कमाने का कहा है, इस उम्र में या इस हिस्से में आगे तुम कितने हो जाओ तो तुम अब कमाना शुरू हो जाओगे। अच्छा, कौन से हिस्से से मुराद है? जब आपके लिए मुमकिन हो। असल आप अगर जो है वो जिस वक्त आपके लिए मुमकिन है, एक वक्त ऐसा है कि कोई इंसान असल कमाने के काबिल ही नहीं रहा, इतना बूढ़ा हो गया, तो हमारी सी बात है कि हर जिम्मेदारी हर तकलीफ जैसे हम फिक़ह से कहते हैं उसमें उसकी उमूमी शर्त जो है वो कुदरत है। अगर आपके पास ये कुदरत नहीं है
اور قدرت جیسے جسم کی ضعیفی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عقل کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کے لیے ممکن ہے یعنی مقدور ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ قصبے وہاں پہ اس کا حال اس کے لیے راضی ہوتا ہے۔ اور جو پہلا سوال تھا اس میں مطلب سوال یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے غریب کا حق مارا ہے تو اس میں اس غریب کی کیا غلطی ہے؟ اس کو ہم کیا اس غریب کے امتحان کے ضمن میں لیں گے اس چیز؟ اچھا اس کے ساتھ کیا ہوگا یار یقیناً یعنی جب یہاں پہ خدا نے کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو یقیناً اس کے امتحان کے اس کا امتحان اس طریقے سے ہے کہ وہ اس ظلم کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، یعنی وہ خدا سے شاکی ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے امتحان ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اس لیے جب یہاں پر خدا نے یہاں کی اجازت دی ہے، دنیا میں ممکن ہے کہ وہ کسی اور کا حق غصب کر لے، تو اس وجہ سے کیونکہ جس طریقے سے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ جو نہیں کرتا وہ بھی سامنے نہیں آ سکتا نا۔ اگر آپ مال حرام کھا ہی نہیں سکتے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون مال حرام کھا رہا ہے کون مال حرام نہیں کھا رہا ہے؟ اس لیے یہاں پہ کون حق غصب کر رہا ہے، اگر آپ کسی کا حق غصب کر ہی نہیں سکتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون حق غصب کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے امتحان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ خدا اجازت دے کہ اگر یہاں پر ظلم کرنے کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کون ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یعنی اگر شیور کا خنجر اگر نہ چلے تو پھر امام حسین کی اس سجدے کی عظمت بھی سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ رزق واسع سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں رزق واسع سے مراد تو یہ ہے کہ ایسا رزق جو فراوان ہو، اس کے اندر دونوں چیزیں، ایک دفعہ کہ رزق زیادہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ کہ رزق کم ہوتا ہے مگر اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ انسان کی برکت ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو مٹیریلسٹک کانسیپٹ نہیں ہے۔ مٹیریلسٹک پیراڈائم میں آپ کو برکت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ برکت کیا چیز ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی پیسے ہیں اور دو لوگ ہیں جن کے پاس ایک جیسے پیسے ایک جیسی ضروریات ہیں، ایک کی ساری ضروریات جو ہے انہیں پیسوں میں پوری بھی ہو جاتی ہے اور پیسے بچ بھی جاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس اتنے ہی پیسے اتنی ضروریات ہیں لیکن اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ تو رزق واسع کا بھی خدا اس طریقے سے بھی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا روایات کے اندر مانوی جو چیزیں ان کو بھی رزق کہا گیا۔ کسی کے اندر اطمینان ہے، کوئی خوش ہے اندر سے، اس کے اندر اس کے دل کو خدا نے اطمینان دیا، خوشی عطا کی، یہ بھی جو ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حلال نہیں؟ لیکن تو بہت ہی واضح ہے، یعنی مشکوک وہ چیزیں تو بہت ایسے بینک کی نوکری کے بارے میں شاید اس کے اندر کئی جگہ پر شبہ آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مثلا پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی مثلا کسی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے تو اس میں تو یہ شبہ مطلب کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ ہاں کوتاہی اگر کوئی کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ میرے کمٹمنٹ یہ ہے کہ 8 بجے مجھے آفس آنا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی ریگولرلی مثلا جو ہے وہ 9 بجے آفس آتا ہے، اپنے کام میں کوتاہی کر رہا ہے تو صحیح ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ اگر آپ کرپٹو میں وہ جو چیزیں نئی جو ٹیکنیکل نئی چیزیں اس میں آپ ڈیل نہیں کر رہے تو اس میں تو شبہ نہیں آتا۔ یا جو شبہات چیزیں اس کے اندر پھر یہ ہے کہ جو فقہاء ہیں، جو مراجع ہیں، ان سے فتویٰ اس پہ حاصل کیا جائے۔ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا اور کوئی جواب؟ چائے وغیرہ اس کے ساتھ ہی سب میں سے آسان ہو جاتا ہے جو یہ سارے سوالات کے۔ اچھا کسی کو قرض دیا جائے اور وہ وقت کے ساتھ ڈی ویلیو ہو جائے، یہ وہ جو ہے وہ سود کو آپ جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ بھائی یہ جو ہے یہ وہ سوال ہے جس کے استفسار کرنے کی ضرورت ہے، آپ پروسیس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس کرنا کہ اس کی جو اس کا جو زیادہ فینسی ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی۔ جب میں نے دیا تھا تو اس وقت جو اس کی پرچیزنگ پاور تھی ان پیسوں کی وہ اتنی تھی، اور اب جو اچھا اس میں ایک اور بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام عجیب ہے۔ جب آپ پیپر کرنسی کی اصل بات کرتے ہیں، پیپر کرنسی بھی ایسی کہ جو آپ کے پاس جس کی بیک پہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فقط وہ کاغذ ہے۔ اچھا اس میں بعض جو ہے وہ فقہاء اس بات کے قائل ہے کہ جو ہے وہ پیپر کرنسی ہونی نہیں چاہیے، آپ کے پاس کرنسی ہمیشہ وہ جس کی انٹرنسک ویلیو ہو۔ اچھا لیکن ابھی ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر مہدی عباس، ابھی پاکستان شفٹ کراچی شفٹ ہو گیا، بحریہ میں پڑھا رہا ہے، ان کا پی ایچ ڈی اسی میں ہے، یعنی اکنامکس میں، تو کافی اچھی ریسورس ہے، اگر کبھی اسے موقع ملے استفادہ کرنے کا۔ بحریہ نہیں یہ فاطمہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر مہدی عباس انسپیکٹر۔ وہ ویسے تو پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کر لیا اور اس سے پہلے وہ یہاں پہ بھی MBBS کر کے
गए थे, तो उनका भी जो थीसिस था वो भी इसी पे था। तो वो तो खैर उसके कायदे के पेपर करेंसी हो सकती है, लेकिन पेपर करेंसी बैक होनी चाहिए, यानी जितने पे आपको जितना आपके पास कोई उसके बैक पे जो सोना या चीज़ है उतनी ही छापी जाए। तो ये जो हमारे पास इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही चाहता है कि जब आपके पास ऐसी करेंसी है कि जिसकी बैक पे कुछ भी नहीं है, तो कागज़ के टुकड़े जो है वो तो फिर उसमें वो बढ़ती जाती है, वो आप शब्द है, वही चीज़ें हैं, 6-8 चीज़ें हैं और आपका पैसे बढ़ते इसके अंदर चलते चले जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का मसला भी इस तरह से नहीं होगा अगर इस पूरे सिस्टम को सही करने की कोशिश की जाए। अगर हराम हमारे बारे में पता चले तो इसको क्या करना चाहिए, खुदा की राह में खर्च करने से माफ हो जाएगा। अगर तो उसने जानबूझ से कमाया तो ऐसी बात है, अगर किसी का हक है, जानता है किसका हक है, तो वहाँ पे जाकर उसके हक को वापस करे, खुदा से इस्तिग़फ़ार करे। रास्ते में शब्द खुले हुए होते हैं, बाज़ दफ़ा ये है कि उसको नहीं मालूम था, तो उसमें भी मतलब बाज़ दफ़ा कहते हैं कि वे मतलब उसमें वादा करे 20% एक जो है वो दे दे। तो अगर शुभा यानी उसने जानबूझ के उसमें नहीं कमाया, या बात जगह पे ये है कि किसी और का हक है, पता नहीं है किसका हक है, लेकिन किसी का है, तो उसकी जानिब से जो है वो सदका दे। तो ये मुख्तलिफ यानी उसके अंदर रास्ते खुले में स्पेसिफिक जो होगा फिर उसके ऊपर सवाल किया जा सकता है। और अगर किसी ने कर्ज लिया और अदा नहीं कर पाया और बस उसको जिससे कर्ज लिया उसको ज़रूरत भी हो, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि जो कर्ज अदा नहीं कर सकता तो उसमें ये हमारे पास एक डेडलाइन ये है, और ये वाक़ई भी पेश करते हैं अभी उमैर के साथ, कि जिसमें वो जब उन्होंने किसी को कर्ज दिया था और जब वो कर्ज दिया था उसके बाद उनको हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था, उनसे दूसरे शियों के बारे में पूछता था, उन्होंने अपनी किताब में छुपा दी बहुत सारी उनकी जो हदीसें थी, उसकी चेन ऑफ नरेटर्स नहीं है, लेकिन ये मशहूर है कि उनकी जो हदीस अगर वो मुरसल भी हो, गैप भी हो, तो भी वो कबूल कर ली जाती है। तो पहले जब वो जेल से छूट के आए तो उनकी जिसने कर्ज लिया था उनसे वो पैसे वापस लेकर आया। उन्होंने पूछा तुमने ये पैसे कहाँ से लेकर आया? तो उसने कहा कि मैंने अपना घर बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपने मौला से सुना है, मौला ने फरमाया कि किसी का कर्ज अदा करने के लिए उसका घर नहीं बेचा जाएगा। तो ये लिमिट ऐसा नहीं है कि आप जो उसके घर उसका बेच दें, तो उसकी जो कोई बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वो बेच दें, लेकिन आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा एसेट्स हैं तो वो बिकने चाहिए, तो उसकी ज़रूरत की एसेट्स नहीं है, अगर उसका कर्ज की ज़रूरत है तो ये। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उसके घर को मतलब उसको बेघर कर दिया जाए कि या ज़िंदगी का जो उसके पास मतलब ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ है तो उसको बेच दिया जाए कि मिला को उसका कर्ज लिया था। अब मज़ीद सवाल आते हैं जो कैटेगरी रहेगी ट्रेडिंग और स्टॉक परचेज करना हराम। ख्याल में एक और आपने ट्रेडिंग और परचेज पे रखा है ना ये सेमिनार, तो शायद वो ज़्यादा कुल्लत तो ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक गलत नहीं है, लेकिन कुछ उसके अंदर ये कार ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं फॉरवर्ड सेलिंग वगैरह के जो जायज़ नहीं है, वो जो उसके में डील करते हैं ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और ये किसी और मुल्क में कमा रहे हैं और उनको जो है वो फ़ायदा हो रहा हो, तो पहली बात यह है कि आप जो है वो उस मुल्क में क्यों है, किसी ऐसे मुल्क में, या तो इस्लाम की मतलब खातिर है, आप इसलिए गए हैं कि उसके ज़रिए से इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसी बात है ग्रेटर गुड की खातिर आप जो है वो उसमें मजबूर हैं। लेकिन अगर आप या आप इस तरीके से मजबूर हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते किसी वजह से, जो है वो आपकी ज़िंदगी इस तरीके से वाक़ई मजबूर है, तो फिर वो जैसे हमने कहा कि हर तकलीफ यानी हर जो खुदा जिम्मेदारी रखता है उसकी जो है वो उसके लिए शर्त कुदरत है, यानी आप वहाँ से जा ही नहीं सकते। जो है वो आप मिसाल के तौर पर आपने ऐसा लोन ले लिया था किसी ज़माने में, उस वक्त जैसा कि वो आप गर्दन की उतार भी नहीं सकते, जा नहीं सकते, तब तो सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा मुल्क में क्यों है, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ता था खुदा के सामने। तो हमारे यहाँ जाने से पहले अच्छा जब जा रहे होते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि अभी हम वापस आएंगे, लेकिन प्लान नहीं करते। जब वैसे वहाँ जाते हैं हम 3-4 साल पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमें जो पढ़ा है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अगर वाकई आने का प्लान था तो ये जाने से पहले की सोचने की बात थी कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगी। ये आसान नहीं है असल में। ये इस वक्त जो हमारी कुल्लत अप्रोच है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में सोचो आखिरत में देखी जाएगी। अभी तो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं बाहर, वहाँ पर अच्छी जो ज़िंदगी गुजर सकती है, पैसे ज़्यादा है तो चले जाओ। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर देखेंगे कि वो क्या था, वो किसने क्या जवाब देना है। ये आपकी समझ से चाहिए। अगर कोई शब्द इस पर हराम से शुरुआत करे तो उसकी असरात पूरी नस्ल पर मुरतब हो, तो ऐसा क्यों करे कि एक शब्द की शुरुआत करें। अच्छा
ہاں اس میں دوسرا سوال بھی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا اختیار جو ہے اختیار ختم ہوتا ہے، اختیار ختم نہیں ہوتا، لیکن ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹینڈنسی زیادہ ہونے سے کیا مثال کے طور پر یہ ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیا ہے، ایک آدمی کو آپ انتہائی بھوکا رکھیں جان بوجھ کے، یعنی 3-4 دن تک بھوکا رکھیں اور اس کے سامنے بھی کسی اور کا کھانا رکھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا، وہ ابھی بھی چاہے تو کیا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ لیکن ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی یہ جو مثلا نسبتاً کم بھوکا ہے، ان دونوں کو آپ رکھیں تو کیا دیکھیں گے کہ بھائی جو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا جو اتنا بھوکا نہیں ہے اس کے لیے رکنا آسان ہے۔ اس آدمی کے لیے جو 3 دن کا بھوکا ہے اپنے آپ کو روکنا بہت زیادہ کیا ہے جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اگر یہ حرام کھاتا ہے، کسی اور کا حصہ کھا جاتا ہے، تو اس میں فقط اس کا قصور نہیں ہے بلکہ اس شخص کا بھی قصور ہے کہ جس نے اس کو بھوکا رکھا، اور اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور نہیں کرتا جو اس کے لیے بہت زیادہ سخت تھا یہ کرنا، تو اس میں جو ہے اس کا ثواب کا ہی گناہ، اور جس نے غلط کیا تھا اس کا گناہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی کے ضمن علماء یہ کہتے ہیں ممکن ہے کسی کی جو آخری وقت کی بغیر توجہ کی نماز، کسی کی جو ہے وہ خشوع و خضوع کی نماز شب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہو، کیونکہ یہ ایسے ماحول میں رہا، اس کی مثلا اجداد سے جو چیزیں اس تک آئیں یہاں آئیں کہ اس کے لیے اس نماز کو پڑھنا بھی اس کے پورے وجود کے لیے جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے جس طریقے سے پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے ایک ایسے مثلا ماحول میں آنکھ کھولی، ہمیشہ اس کے حلال والدین کو اس طریقے سے دیکھا، الگ کئی نسلوں کی طہارت اس تک آئی، اس کے لیے نماز شب پڑھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کے لیے جو ہے وہ آخری وقت میں یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر اگر کسی نے رزق حرام کھایا تو اس نے ایک ٹینڈنسی ایجاد کی نہیں اپنی نسل کے لیے کہ وہ گناہ کی طرف چلے جائے، یا اسی طریقے سے خدا نہ خاصہ اگر کوئی انلیجیٹمیٹ کوئی اگر حرام جو ہے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے گناہ کی طرف جانے کی، اگر وہ روکے تو اس کا رک جائے تو ثواب زیادہ ہے، اور اگر جاتا ہے تو گناہ کے پروپورشن میں وہ آدمی جو باعث بنا ہے وہ اتنا ہی شریک ہے۔ تو جب ہم نے یہاں پہ کہا کہ اس کا کیا وہ ہے، تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ باعث بن رہا ہے، وہ دوسرے کے اندر اس ٹینڈنسی کو بڑھا رہا ہے، تو اسی پروپورشن سے جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اختیار بالکل جو ہے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے کام صاف ضرور ہو گیا ہے۔ عبادت کے 70 درجے کی وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ ایسے 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 70 ہے، بلکہ جو ہے یا 71 نہیں ہو سکتے، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت فقط وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی ہر چیز عبادت بہت ساری ویریفائڈ جو ہے اور ڈائیورسفائڈ قسم کی عبادت ہے۔ مثلا جو ہے ایک حدیث ہے کہ سفید داڑھی والوں کا احترام مطلب جب کسی نے اگر کسی بوڑھے کا احترام کیا تو اس نے گویا جو ہے وہ میرا احترام کیا، تو یعنی یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ کسی مسکرانا کسی کے لیے عبادت ہے، کسی کا جو ہے وہ حال پوچھنا ہے، یعنی تو عبادت یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عبادت فقط وہ نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اعتکاف میں یا مسجد میں یا مصلی کے اوپر جو انجام دے رہا ہوں وہ عبادت ہے، ڈائیورسفائڈ ہے، بہت ساری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اہم ترین چیز کیا ہے وہ ہے رزق حلال کمانا۔ سلوات کیجیے محمد علیہ اپنے سے اہم موضوع کے اوپر صحت حاصل گفتگو کی اور آپ لوگوں میں سوالات بتا رہے ہیں کہ تشنگی ابھی باقی ہے، اور تشنگی باقی ہونے کا مطلب ہے کہ آگے سفر جاری رہے گا، اور انشاءاللہ محمد انسٹیٹیوٹ اسی طریقے سے موضوعات کے اوپر آپ کی لیے سیمینار منعقد کرتے رہے گی، اور آپ کا کی چاہے کہ انسان باہر ہے اور قوانین تشریف